अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पारा नंबर 25। इल्म और ईमान बहुत बड़ी नेमत है। ईमान जब जागता है तो दिल को खुशी महसूस होती है। इल्म के बाद इंसान के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इंसान को मार्फत आती है तो वो अल्लाह ताला को पहचानने लगता है। इल्म दिल की ज़िंदगी है, इल्म के बग़ैर दिल मुर्दा है। जिस तरह ज़मीन की ज़िंदगी बारिश के बग़ैर नहीं हो सकती, इसी तरह दिल के लिए इल्म की बारिश ज़रूरी है। अल्लाह का इल्म वसी है, सब इल्म उसी की तरफ लौटाया जाता है। क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है। अम्बिया, रसूल, फ़रिश्ते कोई क़यामत के बारे में नहीं जानता। क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास है। इंसान को जो कुछ भी मिला वो कभी नहीं रुकता और वो चाहता है, यानी कि इंसान की डिज़ायर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती। वो चाहता है मुझे और मिलता जाए। ये इंसान की फितरत में है कि वो दुनिया की खैर के हवाले से कभी सैर नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को एक सोने की अगर वादी दे दी जाए तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, अगर उसको दूसरी दे दी जाए वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। फरमाया, इब्ने आदम का पेट मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जितना भी मिला अल्लाह ताला हमें उस पर राज़ी रहना सिखा दे, आमीन। इंसान के जो है दो कभी सिफ़ात का ज़िक्र किया गया। एक ये कि तकलीफ़ मिले तो वो मायूस हो जाता है और नेमत मिले तकब्बुर करना शुरू कर देता है कि मैं इसी का हकदार था और मुझे ये जो चीज़ भी मिली है ये मेरे अपने कमाल की वजह से मिली। तो कोई भी चीज़ मिले तो इंसान उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला तूने दी, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। मोमिन हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो कभी भी मायूस नहीं होता। हम देखें कि हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मुलाकात का कितना शौक़ है। जिस हस्ती से मुलाकात का हमें शौक़ है कि हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझदार और अक्लमंद लोग वो हैं जो अल्लाह की मुलाकात की तैयारी करें। वो अगर छोटे छोटे अमल भी करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि अल्लाह मैं तेरे लिए कर रही हूँ, या अल्लाह ताला मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती हूँ, तेरा दीदार करना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा अस्अलुका हुब्बक, अल्लाहुम्मा अस्अलुका लज़्ज़तिन नज़री इला वजहिक। अल्लाह ताला से दुआ मांगे अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार के लिए। ए अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत चाहती हूँ, तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत की आरज़ूमंद हूँ, आमीन। सूरत शुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। सहाबा किराम के जूते का तस्मा भी टूट जाते तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगा करते थे। बंदा जब बंदू से मांगने लगता है तो वो ज़लील ख्वार हो जाता है। अल्लाह से मांगता है, अल्लाह की मोहब्बत पाता है, अल्लाह खुश होता है। तो हमें हर हाल में कोई भी चीज़ ज़रूरत है तो सबसे पहले किससे मांगेंगे? अल्लाह सुब्हाना व तआला से, क्योंकि हर ख़जाने का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। माल, इल्म, हदायत किसके पास है? सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तो सबसे पहले हमने मांगना भी किससे है? अल्लाह ताला से मांगना है। फिर अल्लाह ताला दे भी देगा और फिर दिल को मुतमईन भी कर देगा। हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई इम्तिहान आता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। इम्तिहान क्यों आता है ये इंसान को गौर व फिक्र करनी चाहिए कि ये मेरा रब मेरा टेस्ट ले रहा है। इम्तिहान क्यों आता है? कि देखा जाए आप अल्लाह के लिए कितने सच्चे हैं। जो अल्लाह के लिए काम करता है उसके रास्ते में कोई चीज़ हाइल नहीं होती, वो काम करता चला जाता है, वो रुकता नहीं है। उसको आंधी तूफ़ान जड़ से उखेड़ के नहीं फेंक देते, वो अपना काम करता चला जाता है। उसे लोगों की बातें परेशान नहीं करती। नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। कश्ती बना रहे हैं, कौम के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पर पानी है ही नहीं, आप कश्ती क्यों बना रहे हैं, यहाँ कश्ती कहाँ चलेगी। फिर जब पानी आ गया उनको पता चल गया, तूफ़ान आ गया उनको पता चल गया। इसी तरह से हमें भी लोग डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप ये काम किस लिए कर रही हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, अल्लाह ने आपको ही चुना था दीन के काम के लिए, मैनी मोर थिंग्स। तो क्या हम लोगों की बातों से अपना दिल छोटा करके अपना काम छोड़ देंगे? कभी भी नहीं। मैं तो कहूँगी कि वही हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हम मज़ीद मजबूती से लोगों को करके दिखाएं दैट वी कैन डू दैट इंशाल्लाह। ईमान का तकाज़ा उम्मीद के साथ खौफ भी हो। जो मोमिन होता है वो आखिरत से और हिसाब किताब से डरता है, और जो आज डरता है कल उसको अमन मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम मुझे, मैं अपने बंदे पर दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करता।
اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا کروں گا، جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا۔ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا جو ہے بڑا ڈر ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے جاننے والے لمیٹڈ لوگ، محدود قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رسوائی ہوئی چند لوگوں میں ہوگی، لیکن اس دنیا کی رسوائی تمام لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن کی جو تنگی ہے اس سے بچنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من دیک الدنیا و دیک یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے، آمین۔ اللہ اللطیف ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تھوڑے عمل کو قبول کر کے جزا دیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جلد سزا نہیں دیتا اور امید رکھنے والوں کو نافرمانی کرنے والوں کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ ہستی جو اپنے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، امید رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتی، وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود پر خود رحم نہیں کرتا، اپنا بھلا نہیں کرتا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ غلبے والا ہے، یعنی اللہ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود اللطیف بھی ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں ہم اس کو اتنا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے؟ وہ آخرت کا بدلہ اور صلہ ہے، لیکن جو شخص دنیا چاہے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے نیک اعمال کی جزا اور بدلہ بھی وہ دنیا میں ہی مانگتا رہتا ہے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہونا چاہیے، اور جو نیک عمل پتہ چلتا جائے انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے، انسان کرتا چلا جائے۔ پھر ہم دیکھیں کہ بار بار توبہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اگر گناہ ہو یا توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، ندامت ہونی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دو۔ توبہ کریں، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کی توبہ سچی کتنی ہے اور آپ اپنے گناہوں میں شرمندہ کتنے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے، ایک سچے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، ایک جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جاتا اور جانا بھی نہیں چاہتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، ان گناہوں پر اس کو ندامت ہونے لگتی ہے۔ اور جھوٹی توبہ کیا ہے؟ جب کوئی کہے توبہ کرو، اس ٹائم انسان زبان ہلا لے، توبہ کر لے کہ میری توبہ، اور اگلے ہی لمحے پھر وہی غلط کام کرنا شروع کر دے۔ ادھر سے توبہ کی، ادھر سے جھوٹ بول لیا، ادھر سے توبہ کی، ادھر سے غیبت کر لی، ادھر سے توبہ کی، ادھر سے کسی کا دل دکھا لیا۔ تو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم توبہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اللہ نے زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں راستے بنائے تاکہ انسان اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اللہ نے انسان کے لیے کشتیاں چلائی اور چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو۔ جب ان سے فائدہ اٹھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے متی کر دیا، ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو سواری پر جب بھی بیٹھیں ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ الزخرف کی آیہ نمبر 13 اور 14 میں ہے یہ دعا، آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سواری پر بیٹھتے بسم اللہ پڑھتے اور الحمدللہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو انسان جب بھی سفر میں نکلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر سے آغاز کرے۔ پھر ہم دیکھیں کہ آخرت رب کے ہاں متقین کے لیے ہے، یعنی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ بھی مل گیا، دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم ملا، تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کچھ چلا جانا ہے۔ اصل میں جو چیز ہے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ آخرت ہے۔ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اس کو بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرتے ہیں کہ صرف دنیا ہی ان کی پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ اس کی پریشانی، غم اور تکالیف کو اس پر لاد دیتا ہے، اور اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ کی محبت، اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، وہ مخلوق کی طرف لگ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی محبت، خالص سچی محبت عطا کر کے اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری صبح جو ہی ہوتی ہے، ہمارا غم دنیا ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے، ہمیں اپنی قبر کتنی یاد آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے جینا شروع کریں گے، دنیا کو کٹ نہیں کیا جا سکتا، دنیا کے کام نہیں چھوڑے جا سکتے، کھانا پینا، جاب، بزنس، سب کچھ الاؤ ہے، لیکن ایک لمیٹیشن میں ایوری تھنگ۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 5 نمازیں ادا کرو، اذان ہوئی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم بزنس میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم نماز چھوڑ کے ہم کام میں لگے ہوئے، ہم برتن دھو رہے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کریں، ہم بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ حجت بازیاں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بچے ہیں اور 100 قسم کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ باتیں کر کے انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم وہ صبح کس کی خاطر کرتے ہیں؟ سب سے پہلی تھاٹ کیا ہوگی؟ تو اگر ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے، ہم دیکھیں کہ میری زبان ذکر میں زیادہ تر رہتی ہے، میں لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم ویسٹ کرتی ہوں، اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو گزار رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو یوز کر رہی ہوں، یوٹیلائز کر رہی ہوں، یا دنیا والوں کے لیے؟ تو ہم خود دیکھیں کہ ہم کس کی محبت میں شدید ہیں، دنیا اپنے رب کی محبت میں شدید ہیں یا دنیا کی محبت میں؟ پھر سے دوست کی مثال، الاحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الزخرف 67 میں فرمایا اس دن متقین کے سوا کوئی جگری دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو مشکل میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں ہوتا۔ متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ صرف اللہ کے لیے دوستی کرنا سیکھیں، صرف اللہ کو اپنا دوست بنائیں جو کہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمیشہ وہ جنت میں بھی پھر ایسے لوگ جو اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے اور خوش ہوں گے، وہ وہاں پہ بھی اللہ کا ساتھ پائیں گے۔ اللہ کی خاطر دوستی ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، تقوی بڑھتا رہتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، نیکی کے راستے میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آؤ ایک گھڑی بیٹھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ایمان کی باتیں کرنا ایمان کو بڑھانا ہے۔ اس لیے اچھے دوستوں، اچھی مجلسوں کا
اہتمام جو ہے کرنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکتا، جیسے ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ابو مسلم حولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبیدہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل کی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے، اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، اور دنیا جو ہے اس کے لیے صرف وقت نہیں لگانا۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی سوچ آخرت کے لیے ہوتی ہے، وہ آخرت کی یاد میں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا آخرت کی یاد میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم نے محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب کر دے، آمین۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الجاثیہ 37۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور کبریائی میرے نیچے کی چادر ہے، جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کو کھینچنا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس کے سارے احکامات بھی مان لیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، پھر ہم کیسے اللہ کی خاطر قربانیاں دینا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں تاکہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنا بند کریں، ہم اللہ کی خاطر جینا سیکھیں، اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھیں، اللہ کی خاطر ملاقات کرنا سیکھیں، آمین۔ پارے کے اہم نکات۔ خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو علم فائدہ نہیں دیتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اہم معاملات میں مشورہ کرنا ضروری ہے، غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔